अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि गामदी साहब के सूद और मॉर्गेज के बारे में जो नज़रियात हैं उन पर बात की जाए। वक्त ना मिल सका तो आज कोशिश करूँगा मुख्तसरन इस पर बात करूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाज़े कर दूँ कि गामदी साहब एक बड़े आलिम दीन हैं और यहाँ मकसद उनकी शख्सियत पर बात करना नहीं है, अलबत्ता जो उनके नज़रियात हैं उन पर तो बात की जा सकती है। दूसरे वो आलिम दीन है और मेरा मामला एक तालिब इल्म की कसा है, और तालिब इल्म की हैसियत से सवाल करना तो हमारा हक़ है। जिस चीज़ की समझ ना आ सके तो कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन जो अशकाल मेरे जहन में पैदा हुए उस पर मैं बात करूँ। तीन मेन इशू हैं। सबसे पहले तो गामदी साहब फरमाते हैं कि एक सवाल के सारे सवालात के जवाबात थे जो वो दे रहे थे, तो एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि सूद जो है देना जायज़ है, लेना मना है। आप अगर सूद दे रहे हैं तो उसमें कबाहत नहीं है। तो उसकी जो दलील लेके आए वो कहते हैं कि कुरान में कहीं भी नहीं कि सूद देना मना है। हाँ, सूद लेना मना किया गया है। अब गामदी साहब का मसला ये है कि वो बात करके आगे चल पड़ते हैं। अब वजाहत नहीं की, बताते नहीं कि ये बात कहाँ पे लिखी है, कैसे लिखी है। हाँ, मैंने कोशिश की, देखा तो सूरह बकरा में वाज़े तौर पे लिखा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। अब सूद को हराम किया तो उसमें से इन्होंने कैसे निकाल लिया कि जो सूद हराम किया है इसमें से जो देने वाला पोर्शन है वो जायज़ है और जो लेने वाला है वो हराम है। ये समझ से बाहर है। ये तो ऐसे ही है जैसे कुरान पाक में जुए के बारे में है, जुआ हराम है। कोई बंदा इसमें से ये निकाल ले कि जुआ की कमाई तो हराम है, लेकिन जुआ करवाना इसमें कहाँ लिखा है हराम नहीं है। अगर कोई बंदा जुआ खाना खोलता है तो कहाँ हराम, कहाँ लिखा है हराम नहीं है। या ये समझ से बाहर है कि सूर तो हराम है, इस्लाम में कुरान में लिखा है, लेकिन अगर कोई आपको उसके दूध की लस्सी बना के पिलाए तो आप पी सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि वो लस्सी भी हराम है। तो ये जो लॉजिक मेरी कम से कम समझ से बाहर थी, तो उस पर उनकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी। मसला ये है कि ये आमतौर पर बड़े उलमा होते हैं और उनके सामने अमूमन लोग जो हैं उनके इल्म के ज़ेर असर एक जहनी ना एक तरह से कमतरी के एहसास में शिकार होते हैं और सवाल कर नहीं पाते। ये सवाल मेरे जहन में था कि शायद कोई उनसे पूछे कि आप इसकी वजाहत कर पाएँ कि कहाँ लिखा है कि देना जायज़ है और लेना हराम है। हालांकि सूरह बकरा में वाज़ेह है कि तजारत को हलाल और सूद को हराम करार दे दिया। आगे चलते हैं। फिर मॉर्गेज के मसले पे फरमाते हैं कि इस्लाम में अब सूद नहीं गिना जाएगा अगर वो कोई चीज़ आप अपने इस्तेमाल में ले आए। जैसे आप मकान लेते हैं, बैंक से कर्जा लेके गाड़ी लेते हैं, या बैंक उसके बदले में आपको गाड़ी देता है, बैंक आपको मकान देता है, तो वो आपके इस्तेमाल में आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जो कर्ज से इस्तेमाल में आए उस पर सूद नहीं है। दलील उन्होंने दी कि वरना तो किराया भी सूद होगा। अब मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जो हम किराया लेते हैं ना, वो तो जो चीज़ है जो किराए पे दी जाए वो तो देने वाले की मलकियत में रहती है। मकान किराए पे दिया, मकान उसी की मलकियत है, किराएदार मालिक नहीं बनता।
معاہدہ ہے، مدت کا معاہدہ ہے کہ اس مدت تک دیں گے، گاڑی کرائے پہ ہے، موٹر سائیکل کرائے پہ ہے، کچھ بھی آپ کرائے پہ دیں، ملکیت اس بندے کی رہتی ہے. تو اس میں پیسے کا لین دین نہیں، عمل دخل نہیں ہے. جبکہ سود ہے کہ اس میں آپ کسی کو پیسہ دیں تو اس پر آپ کو وہ اضافی پیسہ واپس کرے، وہ سود ہے. ورنہ تو کوئی بھی بندہ قرض لے گا تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی لے گا جو اس کے قابل، جو اس کے استعمال کے قابل میں آئے گی، تو قابل استعمال ہوگی. تو اس حساب سے تو سود کسی چیز پہ بنتا ہی نہیں. آپ قرض لے کے صوفہ لے لیں، آپ قرض لے کے ڈائننگ سیٹ لے لیں، بیڈ لے لیں، گاڑی لے لیں، آپ نے جو بھی چیز لیں گے وہ آپ کے قابل استعمال ہوگی. اور اس کی دلیل یہ کہاں سے لے کے آئے کہ جو چیز قابل استعمال ہے اس میں سود نہیں ہے؟ وضاحت تو کرنی چاہیے نا. ہاں، اگر تو غامدی صاحب یہ فرمائیں کہ اس کی میرے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، تو اس کا معاملہ اور ہے. رائے کا رد کسی رائے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اس کو دین بنا کے پیش کریں گے تو کم سے کم دلیل دینا قرآن و سنت سے، حدیث سے لازمی ہے. وہ کہیں سے نہیں، کہیں پہ نہیں لکھا کہ جو چیز اپنے قابل، کہیں پہ نہیں لکھا، یا کم سے کم انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو چیز قابل استعمال ہو اس پہ سود نہیں. تیسری بات جو کافی پریشان کن ہے، وہ مورگیج کے مسئلے پہ سوال کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک سے زائد جگہ فرمایا کہ مورگیج میں یہ سود نہیں ہے، آپ اس کو ہائر پرچیز بول لیں، کیونکہ اس میں بقول غامدی صاحب کے بینک آپ کو مکان بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں کرائے کے بدلے آپ سے قسطیں کر لیتا ہے کہ اس مدت کے بعد وہ آپ کا مکان ہو جائے گا، اور یہ سود نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غامدی صاحب کو یہ معلومات کس نے دی. غامدی صاحب نے کہاں کوٹ بھی نہیں کیا. اب مورگیج کا زیادہ تر جو کنسپٹ ہے مکان لینے کا، جو لوگ سوال کرتے ہیں، وہ پاکستان کے باہر رہنے والے جو مغرب کے باشندے ہیں، یورپ اور امریکہ کے، عموماً ان کے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو مورگیج کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور ان کے جواب میں غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ بینک جو ہے مکان بیچتا ہے، لوگ بینک سے مکان لیتے ہیں تو بینک اس کی قسطیں کر لیتا ہے، اور ہائر پرچیز جس میں وہ قیمت سے زیادہ پیسے لیتا ہے لیکن اس کو تقسیم کر لیتا ہے. اب اگین یہاں پر ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں مورگیج جو ہے وہ بینک آپ کو ایک لون دیتا ہے اور اس سے آپ مکان لیتے ہیں. میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ کوئی بینک جو آپ کو مکان بیچتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. اگر غامدی صاحب کے علم میں ہو تو وہ کم سے کم بتائیں تو صحیح. پروسیس یہ ہے کہ آپ مکان دیکھتے ہیں، مکان آپ کو پسند آتا ہے، اب بینک سے لون اپلائی کرتے ہیں جس کا نام یہاں پر مورگیج ہے. بینک آپ کی مورگیج آپ کے معاشی حالات دیکھ کر، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھ کر آپ کو آپ کا لون اپروو یا ڈس اپروو کرتا ہے. اس کو آپ مورگیج کہہ لیں، اور وہ اس کو ایک خاص انٹرسٹ کے بدلے آپ کو دیتا ہے جو آپ نے ایک خاص مدت میں واپس کرنا. یہ کنسپٹ اس میں زمین یا مکان کی ٹرانزیکشن کہیں بھی نہیں ہے. اس کے تناظر میں غامدی صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ ملائیشیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ملائیشیا میں لوگ بینک دیتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ کرائے کی صورت میں یا ہائر پرچیز کی صورت میں پیسے واپس کرتے ہیں. اگر یہ ملائیشیا میں ایسی ایکسیپشن ہے تو غامدی صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ مورگیج کی جو صورت ملائیشیا میں ہے وہ جائز ہے.
اس پر عمومی حکم جاری کر دینا کہ مورگیج جائز ہے، یہ ایک دیانتدارانہ رائے نہیں ہے، کیونکہ عمومی جو مورگیج کی پریکٹس ہے وہ بینک لون ہے، وہ مکان کی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو ملائیشیا میں کوئی ایسا بینک مل جاتا ہے جو مکان بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ہائر پرچیز کرتا ہے، تو آپ اس کو ایز این ایکسیپشن ذکر کر سکتے ہیں کہ جس طرح ملائیشیا میں مورگیج فلانا بینک کرتا ہے، اگر اس طرح کی جائے تو جائز ہے، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو عمومی طور پر مورگیج ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، اس میں زمین کا مکان کا عمل دخل نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ سے مکان لیتے ہیں، آپ مارکیٹ سے مکان پسند کرتے ہیں، آپ اس انڈیویجول سے ڈیل کرتے ہیں کہ میں تیرا مکان اتنے میں لوں گا، اتنے میں لوں گا، دونوں بائر سیلر آپس میں ایگری ہوتے ہیں، بینک بیچ میں نہیں ہے۔ جب آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک آپ کو اس مالیت کے عوض میں آپ کو لون دے دیتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے پتا چلے کہ ملائیشیا میں کون سا بینک ایسے کرتا ہے، تو مجھے تو نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا بینک ہو جو میری نظر سے نہ گزرا ہو۔ تو اس صورت میں رامدی صاحب پہ یہ فرض تھا کہ وہ بتاتے کہ فلاں بینک ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اب رامدی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور وہ آگے چل پڑے۔ اب جو سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سوال نہیں کیا، تو میں نے اسی لیے سوچا کہ یہ گزارشات کر دوں، شاید رامدی صاحب کے کانوں تک یوٹیوب کے توسط سے پہنچ جائیں۔ رامدی صاحب ایک اچھے بندے ہیں، دھیمے مزاج کے ہیں، عالم دین ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ ہے کہ بات کرتے ہوئے نہ حوالہ دیتے ہیں بلکہ بات کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ اور جو بندہ آلریڈی ان کے ٹرانس میں ہے، جو ان کو پاکستان کا عمومی مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ مان لیں نا، اپنا بڑا، اپنا پیر، تو پھر وہ آلموسٹ ہمارا آقا بن جاتا ہے، ہم اس سے سوال نہیں کر پاتے۔ اور اس میں اس بندے کا قصور نہیں ہے، رامدی صاحب بڑے اچھے آدمی ہوں گے، لیکن ان کو پتہ ہے سوال نہیں کرتے تو وہ بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے سود کے مسئلے میں فرمایا کہ اسلام میں سود دینا منع نہیں ہے، لینا منع ہے۔ اب یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ جب اسلام میں سود کی بندش کا حکم آ گیا تو یہ تو ملتا ہے کہ سود بند ہو گیا۔ اب مجھے رامدی صاحب اگر کہیں سے نکال کے دکھا دیں کہ چونکہ سود دینا جائز تھا تو اس کے بعد بھی کچھ صحابہ سود دیتے رہے، یا خلافت کے فلانے زمانے تک دیتے رہے، تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ کمزور سا لنک بن جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا صحابہ نے قرآن کی آیت سے سمجھا ہو اور کچھ صحابہ نے کیا ہو، تو لیکن یہ ذمہ داری تو غامدی صاحب کے کندھے پہ تھی۔ تو مختصراً میری یہ چند گزارشات تھی ٹوٹی پھوٹی۔ اگر آپ کو اس میں سے کسی مسئلے پہ تفصیلی بات کرنی ہو یا چاہتے ہو تو ضرور بتائیے گا، اس پہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو اللہ کرے رامدی صاحب تک کسی طریقے سے یہ بات پہنچے، بات کو وہ کچھ حوالے سے کرنا شروع کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور سوالات کم سے کم ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ سننے کا۔ السلام علیکم۔